सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। गहमा गहमी है सियासत की। आज कराची के अंदर जिस तरह पीटीआई ने एक बड़ा प्रोग्राम किया है और हकूक मार्च, सिंध हकूक मार्च जो हुआ, शामिल कुरैशी साहब ने जो गवर्नेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, करप्शन के ऊपर बात की, वो भी आपके सामने। पीपल्स पार्टी अवामी मार्च कर रही है हुकूमत के खिलाफ, और जो मुल्की मैशियत है, सियासत है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। 8 या 9 तारीख बड़ी अहम है। पीपल्स पार्टी के कुछ ज़राए ने भी यही कहा है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी। इस दफा हालात कुछ और हैं, सिचुएशन कुछ है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नाकाम नहीं लौटेंगे, नंबर्स पूरे हैं। और मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो मैं इनको बता दूंगा और इनको पता चल जाएगा। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है राबिया असफर साहब, आप पीटीआई एमपी हैं, बड़ी वोकल हैं, आप पढ़ी लिखी खातून हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी। मेरे साथ मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा नून लीग के मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आजाद साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। सर, आपसे शुरू, नंबर गेम्स पूरे हैं और उसके साथ लॉन्ग मार्चेस भी चल रही हैं, क्या कहेंगे? इम्तियाज मीर साहब, बात दरअसल ये है कि एक बात तो समझ में आती है कि अपोजिशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग मार्च करती है तो वो बात समझ में आती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर लॉन्ग मार्च करने पे आ जाए तो वो बात इसलिए समझ में नहीं आती कि अब वैसे ही हुकूमत में आपको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत क्या है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकली आप बात ये फील कर रहे हैं कि आपके हालात वो पहले वाले नहीं रहे और आप ज़रा मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। आप दोनों लॉन्ग मार्च का मुवाजना कर लें। मुवाजना करने का फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है। उस साइड पे एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर एड्रेस कर रहा है और दूसरी साइड से जो है ना हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं। मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी तौर पे हालात इतने ख़राब हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जो उसकी जॉब है वो करनी चाहिए, ना कि वो लॉन्ग मार्च में या हकूक मार्च में आके शामिल हो और पूरा एक हफ़्ता जो है ना वो तकरीर करता फिरे। आप खुद देख लें जो रशिया की सूरत हाल है, यूक्रेन की जो सूरत हाल है, और फिर फॉरेन मिनिस्ट्री का रोल क्या है, ये मैं इस डिटेल में नहीं जानना चाहता आपके हवाले से। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अगर अपोजिशन लॉन्ग मार्च कर रही है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो पीडीएम है, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप किन लोगों के हकूक़ की बात कर रहे हैं जबकि खुद हुकूमत में हैं और हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब जो इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है, मैं ये समझ रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो पिछले 3.5 साल से हुकूमत में है वो ज़हनी तौर पर परेशान है, अपसेट है, क्योंकि हालात मेरे ख्याल में अब उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। और जहाँ कहीं से उनको इससे पहले सपोर्ट मिलती रही है, पता नहीं उनको अब दोबारा वो सपोर्ट मिलती या नहीं मिलती, लेकिन शेख रशीद का जो कहना है कि वो लोग आज भी हमारे साथ हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उन लोगों की बात ही नहीं करनी चाहिए, इनको अपना तरीक़ाकार लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अब जो सूरत हाल है, जो अदम एतमाद की जो मूवमेंट है, मेरे नज़दीक ये आइनी मसला है। दस्तूर इस बात की इजाज़त देता है और दस्तूर अगर इजाज़त देता है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो पार्लियामेंट के अंदर है वो नंबर गेम अगर वो पूरे होते हैं तो नो कॉन्फिडेंस के लिए वो पार्लियामेंट में मूव कर सकते हैं, उनका लीगल राइट है, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कौन जीतता है कौन हारता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात मैं आज आपके प्रोग्राम के हवाले से बिल्कुल क्लियर कह देता हूँ कि इससे पहले अपोजिशन का जो स्टेप था वक्तन फ़क्तन डिफरेंट टाइम पे, उस स्टेप में और इस स्टेप में बड़ा फ़र्क है। सर, मैं फिर आऊंगा, सिर्फ जवाब ले लूं। एमपीएस साहिबा, हुकूमत, वफाकी गवर्नमेंट, खान साहब हुकूमत जो कर रहे हैं वो शदीद दबाव में है इस वक्त, एडवोकेट यासीन आजाद साहब कह रहे हैं। देखिए, यासीन आजाद साहब ने 2-3 बातें की है, मैं उसका जैसा जवाब देना चाहूंगी कि हमें क्यों जरूरत पड़ गई।
تو بیسکلی تو دیکھیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو حقوق مارچ کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں نہیں، سندھ کے اندر کریں. سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے، اور ہم جیسا کہ نام بھی آپ کو لگ رہا ہے، مارچ کا نام ہی سندھ حقوق مارچ ہے. تو ہم پورے پاکستان میں تو مارچ نہیں کر رہے، اس جگہ کر رہے ہیں جہاں پہ آج بھی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. یونیورسٹیز میں بیسکلی جو حالات چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک پولیٹیکل پرسن کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا ہے. پولیس کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، وہ 100% پولیٹیسائز کر دی گئی ہے. پولیس ایکٹ جو کہ خود اس کی حکومت لے کر آئی پیپلز پارٹی کی، وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے سے قاصر ہے. پچھلے 1.5 سال سے سندھ پبلک سیفٹی کمیشن کی میٹنگ کال کرنا بھی ضرورت نہیں سمجھتے. اسکولوں کے اندر جو بچے پڑھتے تھے 2 سال سے پہلے جو نمبر تھا وہ 6 ملین 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر تھے. آج یہ نمبر ایکسٹریملی آن اے ہائی سائڈ جا چکا ہے، اور اس میں بھی آج بھی ہمیں اس کی ریمیڈی نہیں پتا. اسی طریقے سے آج بھی آپ کا ایک بہت بڑی آبادی 70% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ آرسینک واٹر پیتی ہے پاکستان سندھ کے اندر. اور اس کے اندر آج بھی جو ان کے منصوبے تھے، چاہے وہ K4 ہو، چاہے وہ بیسکلی پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہو، تعلیم کا نظام ہو، ہیلتھ کا نظام ہو، ان تمام تر کرائسس کے اندر آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں جائیں گے. ایک عام آدمی کی آواز تو آپ کو بننا پڑے گی نا، آپ وہاں پہ بیٹھ کے تماشا تو نہیں دیکھ سکتے. پورے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی موجود ہے، لوگوں کو ایک اچھی کوالٹی ہیلتھ سروس دی جا رہی ہے، بٹ سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کیا وہاں پہ جو ساری جتنے لوگ سندھ کے اندر موجود ہیں، کیا ہر طرح کے مرض کا علاج کیا NICVD میں ہوگا؟ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا اسٹینس بالکل کلیئر ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں اس لیے مارچ کر رہے ہیں. لیکن یہی پیپلز پارٹی جو کہ بیسکلی سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے، حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان کا مارچ نہیں بنتا، کیونکہ یہ اسلام آباد سے چل کے کراچی آئیں گے یا کراچی سے چل کے اسلام آباد جائیں. ہے کیا چارٹر آف ڈیمانڈ تو دیکھیے کہ وائی دے آر مارچنگ. اگر وہ آزاد صاحب پڑھتے تو ان کو شاید ہنسی آتی. مضحکہ خیز ڈیمانڈز ہیں وہ تمام ڈیمانڈ جو کہ آج تک سندھ کے اندر 15 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی اور 50 سال بھٹو رجیم کے باوجود بھی وہ ان بیسک فیسلٹیز کو نہیں دے سکے. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ آج بھی زندہ اسی لیے ہے کیونکہ آج بھی سندھ کا آدمی روٹی کپڑا اور گھر سے بے گھر ہے، ان چیزوں سے محروم ہے، اسی لیے یہ نعرہ آج بھی زندہ ہے. تو مذاق کی بات تو واقعی لگتی ہے کہ یہ اسلام آباد مارچ کرنے چلیں اپنے گھر کو چھوڑ کے، جہاں پہ لوگ بھوک سے، HIV ایڈز سے، ہر طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کے یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. یہاں پہ بیٹیاں اپنے کیسز کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے، جہاں ماں باپ اتنی محنت کر کے ان کو پڑھانے بھیجتے ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکے. تو اس لیے مطلب میں اس سے زیادہ لمبی تمہید بھان کے ان کو بتا سکتی ہوں کہ ہم کیوں مارچ کر رہے ہیں، لیکن شاید اگر ضمیر ان کو تھوڑا سا ہلا دے اور وہ یہ ریالٹیز اور فیکٹس پڑھ لیں تو شاید ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیوں مارچ کر رہے ہیں. ہم سندھ کے عوام کے حقوق کے لیے مارچ کر رہے ہیں اور اسی لیے سندھ کے اندر مارچ کر رہے تھے، سندھ سے باہر نہیں کر رہے تھے. سر 2 چیزیں اگر ان کو جواب دینا چاہیں بھی آپ ضرور ہیں. تحریک عدم اعتماد حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں پرفارمنس کی بات کر رہی ہیں MPA صاحبہ، یا پرفارمنس اچھی نہیں. خان صاحب کے دور میں سندھ نظر انداز ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو بھی تھوڑا سا آپ کا. میڈم کے سوالوں کا جواب دینا میں مناسب اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے. ابھی چند دن پہلے جو ایک ڈیٹیل آئی ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ خواتین کو کڈنیپ کیا گیا، ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ آئی ہے اور پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے تعداد. آزاد صاحب آپ سب سے زیادہ مت بولیے. آپ بول چکی ہیں نا. آزاد صاحب آپ سب سے زیادہ مت بولیے پلیز، نمبرز کے اوپر بات کریے. میں آپ کو یہاں پہ سندھ کے نمبرز بتا سکتی ہوں جتنی بچیوں کے بات کر لیں آزاد صاحب، اور میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جتنے بچوں میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ میڈم نے بات کی، میں ان کے معاملات میں نہیں بولا. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا کوئی بات کرے تو اس کی پوری بات کو سنا جاتا ہے، زیادہ بہتر یہی ہے. PTI والوں کی مجبوری یہ ہے کہ یہ بیچ میں بولتے ضرور ہیں جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے 4 صوبوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے.
क्या KPK का अंदर वारदात नहीं हो रही? इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई है मस्जिद के अंदर, हाँ, तकरीबन 70 के लगभग लोग शहीद हो गए हैं, बाकी जख्मियों की हालत जो आपके सामने है। और आपका वजीर दाखिला जो उस वक्त अपोजिशन में होता था वो ये कहता था कि 2 आदमी भी मर जाएं तो हमें छोड़ देना चाहिए, तो आपने नहीं छोड़ा उस चीज़ को। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। क्या KPK की सूरत हाल अच्छी है? क्या बलूचिस्तान की सूरत हाल अच्छी है? क्या पंजाब की सूरत हाल अच्छी है? आप एक सिंध को क्रिटिसाइज करते हैं, बाकी 3 सूबों के मुतल्लिक आप कोई बात नहीं करते। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि जहाँ तक मैंने पहले भी कहा और दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारा दस्तूर हमें इस बात की इजाज़त देता है कि अगर वो ये फील करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है तो वो मूव चलाने का उनका आईनी हक है, चला रहे हैं। अब उसमें उनको कामयाबी होती है या नहीं होती, ये वो बड़े लोग जानते हैं जिनके दरमियान इस वक्त मामलात हैं, क्योंकि इस वक्त उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी हद तक महदूद किया हुआ है। लेकिन पहली दफ़ा ये 3.5 सालों में भी, पहले भी अदम एतमाद की बात होती रही, कई चीज़ें आई, पहली दफ़ा मैंने हुकूमत की बौखलाहट जो देखी है, बौखलाहट का ये आलम है कि आज यहाँ से आप चौधरी शहजाद साहब के पास भी भागे हुए गए जो आपके इत्तेहादी थे, आज MKO वाले आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या सूरत हाल है? परवेज़ खटक के बयान को आप देख लें जिसमें उसके 2 भाई PTI छोड़कर मौलाना फजलुर रहमान के साथ चले गए, और आज वही परवेज़ खटक कहता है कि जी हमारे 10 आदमी चले गए, हमने उनके 15 तोड़ लिए। इसका मतलब है कि वज़ीर दाखिला या वज़ीर दफ़ा इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे 10 आदमी तोड़ लिए, और साथ में ये कहते हैं कि हमने उनके 15 आदमी तोड़ लिए। तो उनका ये एतराफ़ कि इन्होंने हमारे 10 बंदे तोड़ लिए, ये एतराफ़ इस बात की निशानदेही करता है कि अगर आपकी पार्लियामेंट के अंदर 10 की अक्सरियत थी तो 10 अपोजिशन बाकुल आपके तोड़ के ले गई, तो आप कहाँ खड़े हैं? ठीक है, आप कहाँ खड़े हैं? मौक़िफ़ आपके सामने है, आप इसको रेस्पॉन्ड करें MPA साहब। इम्तियाज साहब, पहली बात तो ये कि सॉरी, मैं माजरत आज़ाद साहब से कि मुझे बीच में बोलना पड़ा, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपके प्रोग्राम में जब भी बात किया ऑथेंटिसिटी के साथ बात की और फैक्ट बेस्ड बात की है। ये सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा ख़वातीन के साथ जो है वो उनके ख़वातीन के हवाले से जराइम हुए हैं पंजाब के अंदर, तो जेनेरिक स्टेटमेंट से परहेज़ करना चाहिए। हम क्रेडिबल लोग हैं, TV पे आते हैं, लोग हमारी बातों को सुनते हैं। मैं नंबर्स के साथ बात कर सकती हूँ कि 1 साल के अंदर सिंध के अंदर कितनी ख़वातीन के साथ सेक्सुअल क्राइम्स हुए, और इसी तरीके से बच्चों के हवाले से भी जो सेक्सुअल क्राइम है वो नंबर्स के साथ बात की जा सकती है। जेनेरिक स्टेटमेंट से परहेज करना चाहिए। यहाँ पर लोग, आपने देखा हकूक मार्च में जो लोग बाहर आए हैं, तो कुछ तो वजह होगी ना कि उनको सड़कों के ऊपर आना पड़ा। क्यों नहीं KPK के लोग सड़कों पर आ गए? क्यों नहीं पंजाब के लोग सड़कों के ऊपर आ गए? तो इसलिए ये मवाजना जो है वो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। सिर्फ 1 साल के अंदर बच्चों के हवाले से जो जराइम है में तो इतनी भी कर्टसी नहीं है कि क्राइम इंडिकेटर की रिपोर्ट के अंदर जो बच्चों के हवाले से जो जराइम में इंक्रीज हुआ है वो उसको रिफ्लेक्ट कर सकें। साहिल जो इदारा है वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, और उसकी रिपोर्ट का कंपैरिजन आपने सूबों वाइज देखेंगे तो आपको, और कहीं पे भी एक भी बच्ची या एक भी औरत के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जवाब नहीं बनता कि कहाँ ज्यादा है या कहाँ कम है। दूसरी बात आती है कि बौखलाहट की बात नहीं है इम्तियाज साहब, क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान और हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके स्पोक्स पर्सन खुली दावत दे रहे हैं, आप ले आइए ना। किस बात की परेशानी है? हमें तो परेशानी नहीं है। नंबर्स जो दावे कर रहे हैं कि जिनके पूरे हैं, वो किस बात का इंतजार करें? ले आए फिर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि आप क्यों बेसिकली अपनी मार्च को शॉर्ट करके जल्दी आना चाहते हैं? अपने टाइम से अपने पूरा जो आपका ट्रिप है उसको पूरा करिए। बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने हैं, नंबर पूरे हैं। जिस तरह मौलाना फजल रहमान किया कि ऐसे नाकाम हम नहीं लौटेंगे, और उसके साथ ही परवेज़ इलाही साहब ने दरख्वास्त की है वज़ीर आज़म को अपने मशीरों से मुहतात रहें। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA शाहिदा रहमानी साहब, प्रेसिडेंट वुमेन कराची हैं, और मार्च में, अवामी मार्च में साथ हैं चेयरमैन साहब के साथ। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया।
ابھی بھی آج آخری دن تھا ان کے پروگرام کا، آج کیا ہے انہوں نے، بڑے سیاسی الزامات لگائے پیپلز پارٹی کے اوپر. سندھ کے اندر گورننس نہیں، حالات بہتر نہیں ہے، کوئی وعدہ پورا نہیں، کہ روٹی کپڑا اور مکان کچھ بھی نہیں ملا. شامون قریشی صاحب نے کہا ہے آج کراچی سے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کو فکر نہیں ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کی وجہ سے اسے دنیا میں اکیلا ہو گیا ہے. اس وقت جو یوکرین اور رشیا میں جنگ ہو رہی ہے، اس میں جو پاکستانی پھنسے ہیں انہیں کیسے نکال کر لانا ہے. اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں پاکستانی، اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں، اور وہ صرف اس وقت جو ہے جس طریقے کا ڈرامہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کی توجہ ہٹے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس نہ تو لوگ تھے، اور ان کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ بھی انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو ان کی بات کا کیا، وہ آج اس پارٹی میں کل کسی پارٹی میں ہوں گے، ہمیشہ کبھی پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہوتے تھے. اور ان کے اس میں پتہ نہیں کیسا ظرف ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ان سے خود پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا، جو ان کے کام ہے کیا انہوں نے کیا. اگر کر لیتے تو آج یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عوام کی توجہ کو ہٹایا جائے، ڈائیورٹ کیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کی ایک ریلی نکالی جس میں چند گاڑیاں اور چند لوگوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آپ نے اس میں دیکھا نہ تو ان کو سندھ کے عوام تو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے اور پاکستان کے عوام اب ریجیکٹ کر چکے ہیں. آج ہمارا قافلہ الحمدللہ 10 لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے. جس طرح لاہور میں آج عظیم الشان استقبال ہوا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور جو جلسہ اس کو کہتے ہیں، آج دیکھیں کہ ہماری کئی کلومیٹر کے اوپر جو ہے ہماری ریلی ہے جو اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے. عوام کا فیصلہ آ چکا ہے، عوام نے پہلے ہی اس حکومت پر عدم اعتماد کر دیا ہے، اسے سلیکٹڈ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو یہ کس منہ سے یہ باتیں کریں گے کہ سندھ کے حقوق کی بات کرنے والے یہ بتائیں کہ انہوں نے سندھ کو پانی کا حصہ دلا دیا جو کٹوتی کی گئی ہے. کیا انہوں نے، ان کے خود سیکٹری نے کہا کہ جی سندھ کے حصے کی جو گیس ہے وہ ہم پنجاب کو دے رہے ہیں، تو سندھ میں اب گیس، گھروں میں چولہے بجھ گئے، کیا وہ گیس انہوں نے دلا دی ہے؟ جو فیکٹریاں بند ہیں، چولہے بند ہیں، کیا انہوں نے NFC ایوارڈ کی رقم دلوا دی ہے سندھ کو؟ سندھ کے حقوق کا ڈرامہ کرنے والوں نے سندھ کا تو سارا حق کھا کے بیٹھے ہیں، چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ کس منہ سے عوام کی بات کرتے ہیں؟ عوام تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ٹیلی فون لائن پر ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب بھی بیٹھے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب بات کر رہی ہیں کہ سندھ کو اپنا رائٹ نہیں ملا، گیس ہو، NFC ہو، پانی ہو، یہ چیزیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات جو میڈم کہہ رہی ہیں یہ تو تقریباً 3.5 سال سے سندھ گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ لیگلی جو ہمارا رائٹ بنتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں نہیں دے رہی ہے. اور وقتاً فوقتاً میں نے جب دیکھا کہ جب پرائم منسٹر آئے انہوں نے اعلانات تو کیے ہیں، لیکن وہ اعلانات تک ہی رہے ہیں، اس کے حساب سے ان کو پیمنٹ نہیں گئی. اگر ظاہر ہے پیمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں جو سندھ گورنمنٹ کا رائٹ بنتا ہے اگر دیا ہے تو اس کا پروف ہوتا ہے نا. پیمنٹ جب بھیجتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پروف ہوتا ہے، آپ پبلک کے سامنے لے آئیں کہ ہم نے یہ پیمنٹ دی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے، مجھے آج دن تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جو لوگ حکومت میں ہیں وہ جلسے اور جلوسوں کی بات کرتے ہیں. ہم رٹ لگاتے ہیں کہ جناب ہمارا پرائم منسٹر بڑا امین اور صادق ہے، آنریبل سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ابھی منڈی باؤدین میں جو جلسہ ہوا ہے، کیا پرائم منسٹر پاکستان اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جلسے کو ایڈریس کرنے کے لیے گئے تھے یا سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال کر کے وہاں گئے ہیں؟ اگر آپ نے پارٹی کے جلسے کو اٹینڈ کرنا تھا تو آپ نے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا، اس کا مطلب قومی خزانے میں سے آپ نے مس یوز کیا اماؤنٹ کو. تو اس کے لیے پھر کون آدمی کہے گا کہ آپ ایمان و دیانتدار ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کا جب یہ چند دنوں سے جو PDM یا پیپل پارٹی سب نے مل کر جو دستور کے مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو چلائی ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو زبان پرائم منسٹر پاکستان استعمال کرتے ہیں، کیا کسی ملک کے چیف ایگزیکٹو کو اس بات کا حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی ایسی زبان استعمال کریں جس کو سننے والا بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کا آرڈیننس سب لے کے آئے اور لا منسٹر اس آرڈیننس کو لے آیا، وہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بات بہت اچھی کی
کہ پولیٹیکل پارٹی اس آرڈیننس کو چیلنج کرنے کے لیے لے گئے تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے ممبر ہیں آپ وہاں لے کے جائیں. لیکن پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر جس میں وکلا برادری ہیں، پاکستان بار کونسل ہو، سپریم کورٹ بار ہو، ہائی کورٹ بار ہو، وہ سب کے سب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اور ایون صافی برادری نے بھی وہ پٹیشن فائل کی ہے. کیا اس حکومت نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ قانون ہم سے غلط بن گیا؟ آپ کے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ اس میں میری مشاورت شامل نہیں ہے، یہ غلط بنایا گیا، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے. ان حالات میں کیا یہ نہیں بنتا کہ لا منسٹر کو ریزائن دے دینا چاہیے؟ اس لا منسٹر نے وقتاً فوقتاً جتنی بھی قانون سازی کی، اس حکومت کو شرمندگی کے علاوہ کیا ملا؟ صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس قانون کو بنانے کے بعد پہلا شکار جو ہے محسن بیگ کا کیا، اور جو حشر اس بیچارے کا کیا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کا مین سپورٹر تھا، چندہ بھی جمع کر کے آپ کو دیتا رہا. تو جو حشر آپ نے اس کا کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ بھی ایک الیکٹرانک میڈیا کسی چینل کا بندہ تھا جس کو بری طرح سے مارا گیا، ایجنسیوں نے مارا. ایجنسیوں سے مطلب ہے جو ایم آئی جو ہے، جو وزیر اعظم کے نگرانی میں ادارہ ہے، اس بیچارے کو میں نے اس کا انٹرویو سنا، اس نے کہا جی مجھے ننگا کر کے میری تصویریں بنائی گئی ہیں. ذرا اندازہ کر لیں آپ. میں نے تو ایسا دور مارشل لا کا دور بھی نہیں دیکھا جس طرح یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو قانون سازی کرتے ہیں، کیا صدر پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خالی جو آرڈیننس سے بھیجا جائے اس پہ دستخط کر دیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو صافی برادری کی طرف سے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے، اس میں ایک گراؤنڈ یہ بھی لیا گیا ہے کہ صدر پاکستان نے آرڈیننس پہ سائن کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ کو اپلائی نہیں کیا. تو صدر پاکستان بیچارہ تو ان کی مجبوری ہے کہ جو بھی آرڈیننس جاتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے سائن کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ کی موجودگی میں ہر قانون کے اندر جو تبدیلی ہے وہ آپ آرڈیننس کے ذریعے کیوں کرتے ہیں؟ صحیح. آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو بڑی باتیں کی ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب نے. اب یہ لوگوں کے اندر تھوڑا سا ایک کنفیوژن بھی ہے کہ کب تحریک عدم اعتماد اسی مہینے میں، اور کن کن کے خلاف آئے گا؟ ایم این اے صاحبہ کیا کہیں گے؟ شکریہ امتیاز. دیکھیے اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب 27 دسمبر کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ نکالیں گے، تو لوگ اسے مذاق میں لے رہے تھے، لوگ سمجھ رہے تھے ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے تہیہ کیا اسے کر کے دکھایا، اور کراچی سے آج 8واں دن اختتام کے قریب ہے اور ابھی ہم مرید کے پہنچے ہیں، اور عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر. آج ہمارے پاس 10 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے وہ لاہور میں جمع ہو چکے ہیں، اور وہ سب کے سب اسلام آباد کی طرف رواں دواں. میں سمجھتی پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی ریلی ہے، اور حکمرانوں کے پاؤں تلے زمین جو ہے وہ کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ تنخواہوں میں بھی اضافے کی نوید آئی، پیٹرول کی پرائسز کے اندر بھی کمی آئی، بجلی کی قیمتوں میں بھی پہلی دفعہ کمی آئی. نہ صرف یہ بلکہ وہ عمران خان جو کہ کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، عیادتیں، تعزیتیں، ملاقاتیں سبھی کچھ ہو رہی ہیں، اور یہ اسی کی بوکھلاہٹ میں وہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس بھی بات کر سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا جب یہ اپوزیشن میں بھی تھے تو انہوں نے بڑی لمبے لمبے دعوے کیے تھے، بہت عوام کو سنہرے خواب دکھائے تھے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے، اور خودکشی کر لیں گے، اور کشکول توڑ دیں گے، مہنگائی نہیں کریں گے، ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. زراعت سے لے کے معیشت سے لے کے ہر چیز پاکستان میں تباہ ہے اس وقت. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی ایم این اے صاحب، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے. ویلکم بیک. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے جی ڈی اے کی ایم پی اے ہیں اور سینئر رہنما ہیں فنکشنل لیگ کی، اور سینئر سیاستدان ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں نصرت سحر عباسی صاحبہ مجھے جوائن کیا ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. حالات آپ کے سامنے ہے، اس پہ تو ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں. مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، چاہے وفاق ہو، صوبے ہوں، سب. وفاقی حکومت کے دعوے بھی آپ کے سامنے ہیں، کچھ بڑا چڑھا کے پیش کیے جا رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد بھی، ماحول سازگار ہے، اس دفعہ سیریسنس نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کے سب وزراء، آج شامل قریشی صاحب ہو، علی زیدی صاحب ہو، اسد عمر صاحب ہو، یہ سارے جلسے کر رہے ہیں. سندھ نظر انداز ہوا ہے ان کے دور میں. کیا واقعی آپ اس سے متفق ہیں؟
تھینک یو سو مچ امتیاز. بالکل جی, مارچ کا مہینہ ہے اور ہر طرف مارچ ہو رہا ہے, اور سندھ پتہ نہیں کس کے خلاف مارچ کر رہا ہے. پیپلز پارٹی وفاق جو ہے وہ سندھ میں مارچ کر رہا ہے. اب وفاقی طور پر اگر آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ مارچ کر رہے ہیں اور ان کی جو مارچ کی جو ٹائمنگ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, تو واقعی اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان نے سندھ کو اگنور کیا ہے. کراچی سے کشمیر تک ان کو شروع سے ہی سندھ پر توجہ دینی چاہیے تھی, کیونکہ جو پارٹی رول کر رہی ہے وہ تو ویسے ہی اگنور کیے ہوئے ہے. 15 سال ہو گئے, 13 سال ہو گئے, اس سے پہلے بھی ان کی حکومتیں رہیں. اتنا عرصہ کوئی پارٹی اگر کسی صوبے پر رول کرے اور وہاں کا صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں اٹھا کر کہہ دوں کہ اگر لا اینڈ آرڈر بہترین ہو جاتا, اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم کراچی سے کشمیر تک کہہ سکتے کہ ہماری پولیس بہت اچھی ہو گئی, ہمارا جو سندھ واسی ہے وہ سکون میں ہے اور ہم آج امن کی زندگی گزار رہے ہیں, تو شاید میں کہتی کہ ہاں چلیں کوئی بات نہیں, ایک ڈپارٹمنٹ اچھا ہو گیا. لیکن یہاں تو آوے کا آوا کے بگڑا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ بہت پہلے اس پر توجہ دیتے, اور یہ جو مارچ اور اس وقت نکلنا, میرے خیال میں ٹائمنگ ان کو خود انہوں نے کنفیس کیا, میں نہیں کہہ رہی ہوں. شاہ محمد قریشی نے خود ہی اپنے اسپیچز میں یہ چیز کہی ہے کہ ہمیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, تو لیٹ کر لیا ہے. باقی اب بلاول کا مارچ تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ مارچ کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کے خلاف کرنا ہے تو وہاں جا کر اسلام آباد میں اسمبلیاں ہیں, جمہوریت ہے, وہاں بیٹھ کر بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن وہ سندھ سے نکلیں اور سندھ کے لوگوں کو جس طریقے سے تکلیفیں آئی ہیں وہ آپ کے چینل نے دکھایا ہے کہ ان کے مارچ کی وجہ سے لوگ کس قدر پریشان ہوئے. اپنے ہی صوبے میں اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دینا, اور پھر بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں, سامنے آئیں, کو پہلی بار نہیں ہے. پہلے بھی جو ٹرین مارچ تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ پیڈ تھا, ورکر پیڈ تھا, اور وہ صحافی عزیز میمن کی ویڈیو, پھر ان کا وہ انٹرویو آنا, اور پھر ان کا قتل ہو جانا, تو یہ ساری حقیقتیں سامنے ہیں. تو اب بھی یہی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ورکر تو ان کا پیڈ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سبھی پیڈ ہوں گے, لیکن میجورٹی میں ان کا ورکر پیڈ ہوتا ہے. اگر آپ کراچی سے کشمیر تک سندھ کی آبادی کا اندازہ لگائیں تو کروڑوں میں ہے. اگر کروڑوں میں 1-2 لاکھ اندازن لوگ نکل آئے تو اس کو آپ ان کی لانگ مارچ کی کوئی کامیابی تو نہیں کہیں گے نا. یعنی کہ پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کو بھی آپ کامیاب نہیں کہیں گے؟ کچھ لوگ تھے, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی کوشش کی, لیکن انہوں نے اگر توجہ دی ہوتی, کراچی سے آگے حیدرآباد, لاڑکانہ, نواب شاہ, سکھر ہے, خیرپور ہے, اور یہ ایسے علاقے ہیں جن پر شروع سے ہم خود کہتے رہے کہ آپ کو توجہ دینی چاہیے, اور خاص طور پر وفاقی جو محکمے آپ کے ہاتھ میں ہیں ان محکموں کے ذریعے آپ کوشش کریں کہ سندھ میں ان مسائل پر قابو پایا جا سکے جن مسائل پر یہ نہ, کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صحیح ہے, یہ تو سامنے چیز نظر آ رہی ہے کہ صوبہ کمپلیٹلی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہر ڈپارٹمنٹ, لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں اور کچھ طریقہ کار ایسے اختیار کیے جا سکتے تھے کہ صوبے میں پی ٹی آئی کچھ کوشش کرتی اور بہتر طریقے سے اس کو اپنے مارچ کو شروع میں کرتی اور شروع پر توجہ دیتی. میرے خیال میں لوگ اس چیز کو زیادہ اچھا رسپانس دیتے. یاسین صاحب آپ کیا کہیں گے جس طرح لانگ مارچ اس کے اوپر, لیکن ایک کنفیوژن ہے کہ کب تحریک عدم اعتماد آئے گا, کس کے خلاف آئے گا, یہ پتہ نہیں چل رہا. یہ مہینہ اہم ہے بڑا, کیا کہیں گے یاسین؟ دیکھیں, جہاں تک جو جلسے جلوس یا یہ چیزیں ہیں وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا آئینی حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی مارچ کرتے ہیں کرتے رہیں. اس کا کیا مائنڈ پہ اس پولیٹیکل جماعت کے وہ کیا گین کرنے چاہتی ہے, لیکن جو میں پریزیوم کر رہا ہوں وہ یہ پریزیوم کر رہا ہوں کہ ایک پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے نا پیپل پارٹی نے یہ اپنا جو لانگ مارچ جو ہے کیا. جیسے کہ شروع میں میں نے کہا کہ جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا وہ میری سمجھ سے باہر ہے, ان کا نہیں بنتا تھا, اور اسپیشلی منسٹر آ کے گاڑیوں پہ سوار ہو کر اگر بات کریں تو وہ غلط ہے. اب سمپل کوشچن یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں
جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک موو انہوں نے شروع کیا ہے، اگر وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں تو پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ کیا پریشانی ہے کہ وہ چودھری شجاعت کے گھر بھی جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کے گھر بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کو اپنی اتحادی جماعتوں پہ بھی شک ہے کہ وہ پتہ نہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ایک جس طرح میڈم نے ابھی کہا، میں ایک بات کہتا ہوں، میں خالی سندھ کی بات نہیں کرتا، میں تو چاروں صوبوں کی بات کرتا ہوں. چاروں صوبوں میں تقریباً 10 سال کے پی کے میں پی ٹی آئی کمپلیٹ کرنے والی ہے، 9 سال ہو گئے ہیں. اب کے پی کے کی جا کے صورتحال دیکھیں وہاں کیا ہے، کیا لوگوں کو پانی مل رہا ہے، کیا وہاں لوگوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں. تو پی ٹی آئی کی حکومت 3 صوبوں میں ہے، اور تینوں صوبوں میں جو چیف منسٹر ہیں وہ پرائم منسٹر کے نوکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، ایز اے چیف منسٹر کام نہیں کر رہے ہیں. جو پرائم منسٹر کہتا ہے وہی کرتے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی کئی دفعہ پارٹی کے اندر بھی آواز اٹھی کہ چیف منسٹر پنجاب کو تبدیل کریں، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا نہیں، یہ میرے اعتماد کا بندہ ہے، اور اس کے دور میں پنجاب میں اتنی بڑی ترقی ہوگی کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موو ہے، اس دفعہ جو موو چلی ہے نو کانفیڈنس کی، میرا اپنا جو اندازہ ہے، چونکہ کل میں لاہور میں تھا اور ایک ہمارے سینیٹر کی بیٹی کی شادی تھی، اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے پولیٹیکل لوگوں سے بھی میری بات ہوئی. تو اس دفعہ جو باڈی لینگویج ہماری اپوزیشن کے جماعتوں کا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا پہلے کی نسبت. اور میں یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ کافی حد تک ان کی کامیابی کے امکانات اس لیے ہیں کہ شاید بڑے لوگوں نے اس دفعہ انٹرفیئر کرنا بند کر دیا ہے. نصرت سحر عباسی صاحبہ وہ سپورٹ نہیں رکھی، اب بیساکھیاں وہ نہیں رہی گورنمنٹ کو، اس دفعہ کچھ ہوگا ضرور. پرویز الہی صاحب نے کہا جو یہ ہانڈی پک رہی ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. آپ ہیں نصرت سحر عباسی صاحبہ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اچھا، جو اسٹوڈیو میں ادا بیٹھے ہوئے، مجھے ایک تو ان کا نام نہیں پتا، سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں ایڈوکیٹ یاسین ادا صاحب، اور ان کا نام نہیں پتا چلا کہ وہ کون ہے، اور دوسرا آواز ان کی اتنی کم آ رہی تھی کہ میں بہت مشکل سے سن پائی ہوں. لیکن آپ کا سوال کہ شاید تحریک کے اعتماد کے والے صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے بس تیار، ایسا ہی کچھ تھا؟ نہ، میں نے یہ کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اس دفعہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی سنجیدگی ہے. دیکھیے امتیاز، سنجیدگی تو جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، میں پی ٹی آئی کی ہوں، ورکر نہیں ہوں، یہ وہی ہے، لیکن بہرحال ایک سیاستدان تو ہوں، مجھے بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے. دیکھیے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، دو بڑی جماعتوں نے بڑی کوششیں کی ہیں. انہوں نے اپنے ادوار میں ان کو ٹائم ملا، یقین مانے میں تو حیران ہوں کہ نون لیگ کو بھی ملا، پیپلز پارٹی کو پنجاب ان کو بار بار ملا، ان کو سندھ بار بار ملا. اور جیسے انہوں نے کے پی کی بات کی، یقین مانے ایسی بات نہیں ہے. وہاں اگر یہ دیکھا جائے کہ میں سندھ اور اس کو کمپیئر کروں تو یقین مانے وہاں پولیس کو بے انتہا بہتر کر دیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر کہا جائے کہ اگر کرنا چاہتے تو پیپلز پارٹی بھی یہاں کوئی ایسا ہی پولیس کا بہترین ادارے کو کرتے تھے، یہاں پر 1122 یا کوئی دوسری اس طرح کی کوئی ریسکیو سروس ہی کر دیتے. لیکن آج بھی کراچی میں مائیں بہنیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں، اپنے گھروں میں لٹ رہی ہیں، دروازوں پہ لٹ رہی ہیں، اور قتل کر دیے جاتے ہیں، اور بہت بڑے صحافی تک قتل ہو گئے. میں کیا بتاؤں آپ کو، بہرحال کوئی الگ بحث ہے. تو اگر بھائی کے کہنے کے مطابق کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، تیسرا سال کمپلیٹ ہونے کو آیا، ہر بار سنتے آئے دونوں پارٹیاں مل کر شیر و شکر ہوئی، کھانے ہوئے، دعوتیں ہوئی، پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم سے الگ ہوئے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، پھر سلیکٹڈ بھی ہوئے، پھر بلاول مریم ایک دوسرے کے خلاف اتنا کچھ بولے. جو کچھ بھی ہے اپوزیشن آج تک یونائٹڈ نہیں ہو سکی. یقین بڑی مہربانی، ٹائم لیمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی آپ کی. ایک چیز تو واضح ہے کہ اگر یہاں وارداتیں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن، لیکن ابھی حال ہی میں جو وہ مسجد کے اندر ہوا ہے، اتنی بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ضرور خیبر پختونخوا کی پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، اداروں کی بھی ذمہ داری. ملک کے اندر اس دفعہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے. بڑا امتحان ہے گورنمنٹ کے لیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ.